बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और बड़ी ख़बर ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश बेनकाब हुई है, और ये साजिश कहीं और से नहीं हुई बल्कि ये तहरीक इंसाफ की जानिब से IMF की डील को सबूताज करने की साजिश है। एक ऑडियो लीक सामने आई है जिसने पूरे मुल्क को अपने लपेट में ले लिया है, और अब मुतालबा ये किया जा रहा है कि जिन लोगों ने भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश किया है उनके ख़िलाफ़ आइन के आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी के मुकदमात दर्ज कि पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की मौशत के ख़िलाफ़ रियासत के ख़िलाफ़ एक साजिश की गई है। और इस साजिश के मरकज़ी किरदार कोई और नहीं है बल्कि PTI की क़यादत रहनुमा उनके वज़रा हैं। शौकत तरीन की एक ऑडियो कॉल लीक हुई है जिसके बाद ये पता चला है कि पाकिस्तान के IMF के साथ डील को सबूताज करने के लिए बाकायदा एक प्लान किया गया है, और इस प्लान को पार्टी के चेयरमैन इमरान खान साहब की आशीर्वाद हासिल है। तो सवाल एक तो ये है कि ये साजिश क्यों हुई, कैसे हुई, और एक तरफ बैरूनी साजिश का शोर मचाते रहे और एक तरफ अंदरूनी साजिश की जा रही है। तो असल में बड़ी साजिश कौन सी है और इस साजिश के मरकज़ी किरदारों के साथ क्या सलूक होना चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले बजाय इसके कि वो साजिश का इकरार करें और साजिश पर शर्मिंदा हो, वो ये मुतालबा करें कि ये ऑडियो कॉल किसने रिलीज़ की है, क्योंकि ये साजिश का पता चला है जब एक ऑडियो कॉल सामने आई है। वैसे तो इससे पहले भी पता चल चुका था, मैंने आपको 2-3 दिन पहले बता दिया था कि किस तरह फवाद चौधरी ने एक तकरीब में कहा कि पंजाब और KP की हुकूमतें IMF के साथ माहिदे से बैकआउट कर जाएंगी और IMF की शराइत को पूरा करने से इनकार कर देंगी, जिसके बाद IMF के साथ पाकिस्तान का माहिदा खटाई में पड़ सकता है। उससे अगले रोज़ KPK के वज़ीर ख़जाना ने ख़त लिख दिया, और ये ख़त लिखा IMF को कि वो उस डील को पूरा नहीं कर सकते और उन शराइत को पूरा नहीं कर सकते, यानी सूबे सरप्लस बजट नहीं रख सकते, जिसकी वजह से IMF जो है वो ज़ाहिर है वो क्या करेगा, वो पाकिस्तान के साथ जो माहिदा होने वाला है उससे बैकआउट कर जाएगा। पाकिस्तान के लिए ये माहिदा इतना ज़रूरी है कि जितना शायद किसी भी इंसान को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आज वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल इस बात का इकरार किया कि जब हुकूमत में वो आए थे तो पाकिस्तान आलमोस्ट दिवालिया हो चुका था, दिवालिया होने नहीं वाला था बल्कि दिवालिया हो चुका था। तो पहली बार हुकूमत ने खुलकर इसमें बात की है कि मुल्क दिवालिया हो चुका था, लेकिन हमने इस बात को रिवील नहीं किया, और तब तक रिवील नहीं किया जब तक हमने इस दिवालियापन से ख़ुद को निकाला नहीं। लेकिन इसकी जो बुनियादी फाउंडेशन है दिवालियापन से निकलने की और माशी दलदल से निकलने की, उसकी बुनियाद जो है वो ये बनती थी कि अगर IMF के साथ आपका माहिदा हो जाए, तो अब भी IMF के साथ माहिदे की आज उसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, वो कोई ना कोई इसके ऊपर पॉजिटिव डेवलपमेंट होने का इम्कान है। लेकिन जो कुछ इस माहिदे को सबूताज करने के लिए किया गया उस पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, और आज हुकूमत और अपोजिशन बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी अपनी पोजीशन बताते रहे कि ये सब कुछ क्या हुआ है। इस पर बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर आई, कल मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर पर पाबंदी हटा ली गई है। वो टेलीविज़न पर उनका खिताब लाइव दिखाया गया है, तो इसके बाद इमरान खान साहब पर भी पाबंदी हटा ली जाएगी। तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो इस पर खासे नाराज़ है कि इमरान खान के खिताब पर तो पाबंदी है और नवाज शरीफ के खिताब पर पाबंदी हटा ली गई है। तो मेरी इत्तला ये है कि इमरान खान साहब के खिताब पर भी शायद पाबंदी हटा ली जाएगी। यही हुआ है, खान साहब पर पाबंदी हटा ली गई है। अब खान साहब की लाइव तकरीरों को आप दिखा सकते हैं TV के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था कि जनाब जब से जस्टिस अतब इजलास साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वापसी हुई है, तहरीक इंसाफ वाले बड़े खुश हैं कि साडा जज एथे रख। तो उनको रिलीफ की तवक्को थी, तो उनको हस्बे तौफीक हस्बे तवक्को रिलीफ मिल गया है। और साथ ही एक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ने केस का फैसला किया, और वो है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत का केस, जो कि बनता ही नहीं था, लेकिन इसको फिर भी एतराज़ात के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर के रोज़ समाअत के लिए रख लिया। और मैंने आपको बताया था कि ये बैलेंसिंग एक्ट होगा, और वही हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तरफ इमरान खान साहब की तकरीरों पर पाबंदी हटाई है, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी गई है वो रिजेक्ट कर दी है। वो रिजेक्ट क्यों की है कि ताकि बैलेंस हो जाए, एक फैसला इमरान खान साहब के हक में आ जाएगा, एक फैसला नवाज शरीफ के हक में आ जाएगा, दोनों तरफ से उन्होंने इवन कर दिया है। लेकिन तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त नवाज शरीफ और शहबाज के खिलाफ खारिज की गई है वो वैसे भी केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नहीं बनता था, ये मामला ही लाहौर हाई कोर्ट का था, और इस पर
اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے اعتراض بھی یہی لگایا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو ایکسیپٹ کیا گیا اور آج اس کو فارغ کر دیا گیا۔ تو لیول پلینگ فیلڈ کا مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کام چل رہا ہے، لیکن اگر یہ لیول پلینگ فیلڈ اس معاملے میں ہے تو پھر یہ جو بھی آڈیو لیک ہوئی ہے اس کا کیا کریں گے، کیونکہ اس آڈیو لیک کے بعد تو اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ اس ملک میں غداروں کی کمی نہیں ہے، اس ملک میں خود مفاد پرستوں کی کمی نہیں ہے۔ یہ جو دوسروں کو چور کہتے ہیں، دوسروں کو غدار کہتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں وہ سازش کرتے ہیں، یہ خود پرست ہے اور ان کے لیے پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ اب صرف اقتدار کے خواہاں ہے، اقتدار ملے تو ٹھیک، ورنہ وہ بندریا کی طرح اس طرح پکڑے اور اپنی ہی گردن کاٹ لیں، یعنی نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو پاکستان کے خلاف سازش کو بھی ڈسکس کریں گے، ظاہر اس پہ کرنا ہی ہم نے، لیکن ایک اور کیس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور وہ شہباز گل کیس کا فیصلہ ہے۔ شہباز گل نے معافی مانگنے کا یعنی درخواست کر دی ہے، انہوں نے کہا جی میں جو کچھ کیا غلطی ہوگی معاف کر دیو۔ تو اب اس پہ کل یعنی منگل کے روز عدالت صبح 11 بجے ان کی ضمانت کے حوالے سے فیصلہ دے گی، تو ان کی ضمانت بھی ہو جانی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہے کہ کس طرح اب ان کو سیدھا کیا جا رہا ہے۔ وہ جو الجھی سی ڈور تھی وہ اب سلجھ رہی ہے، لیکن ایک طرف یہ ڈور سلجھ رہی ہے کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر یعنی جہاں پہ ریڈ لائن کراسز کی گئی ہیں ان کو ریورس کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف مزید ریڈ لائن بھی کراس کی جا رہی ہے۔ تو کیا معاملہ صرف عمران خان صاحب کو گھیرنے کا ہے، یا معاملہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب خود اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں گر رہے ہیں، کیونکہ ہر کیس میں ان کا نام نکل آتا ہے اور ہر سازش کے پیچھے، ہر کانسپریسی کے پیچھے، ہر پلان کے پیچھے وہ نظر آتے ہیں۔ تو دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ جاری ہے، اور اب اگلے 36 گھنٹوں میں دریائے سندھ میں اونچے درجے کے سیلاب کا بھی خطرہ ہے، اور ملک میں بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد جو 1000 سے زائد ہو گئی ہے، اور اس پہ جو معاشی نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے وہ $10 ارب ہے۔ تو فلڈ کمیشن کے مطابق جو سیلاب ابھی 2022 میں آیا ہے، یعنی حالیہ تاریخ کا، یہ پچھلے تقریباً 12 سال میں، یعنی 2012 میں ایسا سیلاب آیا تھا، 2010 میں، اور 2010 کے بعد یہ آنے والا سب سے بڑا سیلاب ہے۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس سازش کی جس سازش کے مرکزی کردار ہے سابق وزیر خزانہ شوکت عزیز، ان کی پارٹی کے چیئرمین عمران خان اور KPK کے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا۔ اس میں پنجاب کے وزیر خزانہ محسن لغاری بھی شامل ہیں۔ ان کی گفتگو پہ مشتمل، یعنی شوکت عزیز، محسن لغاری اور تیمور جھگڑا گفتگو پر مشتمل ایک آڈیو یعنی ٹیلی فون گفتگو سامنے آئی ہے، اور اس گفتگو میں شوکت ترین نے محسن لغاری سے یہ کہا کہ یہ جو ہم نے IMF کو 750 ارب روپے کی کمٹمنٹ دی ہے، اس پر صوبوں نے یعنی ہم سب نے مل کر سائن کیے ہوئے ہیں، اب آپ نے یہ کہنا ہے کہ جو کمٹمنٹ ہم نے دی تھی وہ کمٹمنٹ ہم پوری نہیں کر پائیں گے۔ تو شوکت ترین نے کہا کہ اب آپ نے کہنا ہے کہ چونکہ ملک میں سیلاب ہے اور اس سیلاب پر ہمیں بہت پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، تو اس پر محسن لغاری نے جواب دیا کہ جی بالکل، اور شوکت ترین نے کہا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ان پر دباؤ پڑے، یہ ہمیں اندر کرا رہے ہیں، ہم پر دہشت گردی کے الزامات لگا رہے ہیں، بالکل اسکاٹ فری جا رہے ہیں، یہ نہیں ہونے دینا۔ تو محسن لغاری صاحب کی بھی گفتگو سنیں، اس میں ایک اہم نقطہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ان کی گفتگو سنیں جو انہوں نے محسن لغاری سے کی۔ اور پھر ہم اس کو ظاہر ہے اس کو ریلیز بھی کر دیں گے، IMF کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو بھی کر دیں گے۔ سر اس سے سر ایک چیز، اس سے ہماری اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا سر؟ میں پاکستان ایز اے اسٹیٹ سفر بیکاز آف دس؟ Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of, the way they are treating your chairman and everybody else? دیکھو یہ تو ضرور ہوگا کہ IMF کہے گا کہ جی عجیب پیسے کدھر سے پورے کریں گے، تو یہ اور سال منی بجٹ لے کے آ جائیں گے جو بھی آئیں گے، لیکن the very fact is کہ ہم نے اس وقت ان کو یہ کہنا we can't stand on one side، وہ ہمیں مسٹریٹ کر رہے ہیں۔ تو پنجاب کے وزیر خزانہ نے یہ ایک زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ کیا اس سے کہیں ریاست کو تو نقصان نہیں ہو رہا؟ تو اس پر شوکت ترین نے کہا کہ یہ دیکھو یہ ضرور ہوگا، IMF کہے گا کہ پیسے کہاں سے پورے کریں گے، تو یہ ہمیں جو ہے وہ مسٹریٹ کر رہے ہیں اور ریاست کے نام پر بلیک میل کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی جو گفتگو ہے، اس گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پنجاب کو بھی یہ کہا کرنے کے لیے، لیکن پنجاب کے وزیر
خزانہ نے ان سے گفتگو کے بعد IMF کو خط نہیں لکھا. جنہوں نے خط لکھا وہ ہے KPK کے وزیر خزانہ, ان کا نام ہے تیمور جھگڑا. تیمور جھگڑا صاحب سے جو گفتگو سامنے آئی اس کی بھی ایک آڈیو ہے. اس سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے وہ خط لکھ دیا ہے, بنا لیا؟ تو انہوں نے کہا میں راستے میں وہ بناتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ویسے یہ بلیک میلنگ کا حربہ ہے, پیسے تو کسی نے ویسے بھی نہیں چھوڑنے, میں نے تو بالکل نہیں چھوڑنے. تو پتہ نہیں پنجاب والے یا لغاری صاحب وہ چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے. صاحب السلام علیکم. سر وہ آپ نے خط بنا لیا؟ ابھی میں بناتا ہوں اس میں آئی ہیو این اولڈ لیٹر. میں راستے میں آصف کہتا ہوں ابھی بنا کے آپ کو بنا لیا. اس کے بیچ میں سب سے بڑا جو پہلا پوائنٹ بنا لینا آپ, دوسرے تو آپ نے پہلے بنائے ہوئے, وہ بنائیں گے جو فلڈز آئے ہیں انہوں نے پورے اس کا سب بیڑا غرق کر دیا ہے خیبر پختونخوا کا. تو ہمیں وہاں اس کو ریہیبلیٹیشن کے لیے بہت پیسے چاہیے. ہاں جی ٹھیک ہے نا. میں نے زغاری کو بھی کہہ دیا, اس نے بھی یہی کہا کہ بہت ہمیں تو پیسے خرچ کرنے پڑیں. ویسے اٹس بلیک میلنگ ٹیکٹک. پیسے تو کسی نے ویسے ہی نہیں چھوڑنے, میں نے تو نہیں چھوڑنے, آئی ڈونٹ نو لغاری نے چھوڑنے تو اس سے بھی نہیں چھڑوائیں گے نا آج. لیکن ہم نے کرنا یہ ہے نا کہ آج یہ خط لکھ کے اور وہ جو IMF والی جو ایسٹر ہے اس کو کاپی بھیج دیں گے نا, تاکہ یہ ہے کہ پتہ تو چلے ان سالوں کو کہ ایکچولی ہمارے سے عام ٹوسٹنگ کر کے جو پیسے رکھوا رہے تھے وہ پیسے. ٹھیک ہے, میں وہ بنا کے آئی آلسو نو دا IMF نمبر 2 جو یہاں پہ ہے, تو اس کو تو میں ویسے ہی ہر چیز ساری انفارمیشن اس سے لیتا بھی رہا ہوں. آلسو تو وہ کر دیں گے. مجھے محسن نے بھی فون کیا تھا, آئی ٹاک ٹو ہم ایز ویل. اور یہ میں آپ کے ساتھ اچھا بوتھ خان صاحب اینڈ محمود خان ٹولڈ می دیٹ وہ کل کی میٹنگ میں کوئی ڈسکس ہوا تھا دیٹ وی شوڈ ڈو اے پریس کانفرنس ٹوگیدر, بٹ آئی ڈونٹ نو آن واٹ وین. وہ پریس کانفرنس نہیں ہونی, وہ یہ تھا کہ یہ ہم کر لیں گے اور اس کے بعد ہم یہ جو ہے نا وہ سیمینار کریں گے منڈے کو. نا اس کے اوپر اگر پریس کانفرنس کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں ہم سارے, وہ تینوں کے تینوں ہم بیٹھ کے اس کو پریس کانفرنس ایک خط ہم بھیج دیں اس کو. لیٹ اس فرسٹ ڈو دا لیٹر, لیٹ اس فرسٹ ڈو دا لیٹر. یہ 2 آڈیو لیک ہے اور 2 آڈیو لیک کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہتا کہ تحریک انصاف نے ایک پلان کے تحت IMF کو خط لکھا, اور خط لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ IMF پاکستان کے ساتھ ہونے والی ڈیل سے پیچھے ہٹ جائے اور پاکستان کو معاشی امداد نہ دے. اب IMF سے جو معاشی امداد ہے اس کا پاکستان سے انتہائی گہرا تعلق ہے, اور وہ تعلق یہ کہ IMF سے ہم نے کوئی 1.5-2 ارب روپے لینے ہیں ابتدائی قسط کے طور پر, لیکن اس کے ساتھ دنیا بھر کے تمام مالیاتی اداروں کی ایک افیلیشن ہے. جب IMF آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے تو دنیا بھر کے جو مالیاتی ادارے ہیں وہ آپ کے ساتھ معاملات کو آگے لے کر چلتے ہیں. یہ ایک مسلمہ اصول بن چکا ہے. یہ کنسورشیم ہے ان اداروں کا جو کہ بین الاقوامی طور پر قرضے لیتے اور دیتے ہیں, اور اگر IMF آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا تو باقی کے ادارے بھی آپ کے ساتھ اس ڈیل میں ان قرض کے لین دین میں نہیں جائیں گے. تو پاکستان کو جو اگلے سال کوئی 20 ارب ڈالر کے قریب چاہیے, اور پاکستان اس میں سے بڑی تعداد اس کا آلموسٹ بندوبست کر چکا ہے, لیکن اس کے لیے بنیادی شرط ہے IMF کے ساتھ ڈیل کا ہونا. بات کی تو امید کی جا رہی ہے کہ ڈیل ہو جائے گی, کیونکہ صوبے آلریڈی دستخط کر چکے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ اپنی کمٹمنٹ دے چکی ہے. اس کے علاوہ IMF کے ساتھ اور بھی جو انٹرنیشنل ایجنسیاں ہیں وہ ان کو اوکے کلیئرنس دے چکی ہے. تو امید ہے کہ یہ ہو جائے گا. لیکن اس سب کے باوجود تحریک انصاف نے ایسی کوشش کیوں کی کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ ملک دشمنی ہے اور یہ ان کے خلاف ہے؟ تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. خان صاحب کی اگر آپ سیاست کو اٹھا کے دیکھ لیں تو کبھی وہ کہتے ہیں جناب یہ آپ بینکوں کے ذریعے پیسے دینا بند کر دیں, ہنڈی کے ذریعے بھجوائیں. یہ کوئی حب الوطنی تو نہیں ہے نا. کبھی وہ کہتے ہیں بجلی کے بل جمع مت کرائیں, یہ سول نافرمانی کی کال دیتے ہیں. کبھی وہ مطلب اتنی سازشیں, اتنی کانسپریسی پاکستان کے خلاف. ابھی 2 روز پہلے ان کی ایک جیل میں جلسہ ہوا ہے, اور کمل شوزیب صاحبہ ان کی جو ایک خاتون منہ پھٹ قسم کی لیڈر ہیں, انہوں نے کہا جی کہ بیرون ملک پاکستانی اوورسیز پاکستانی وہ ان کو فنڈ نہ دیں اسلام زدگان کے لیے, فنڈ ہمیں دیں اور ہم اس کا بندوبست کرتے ہیں, ان کو بالکل آپ نے فنڈ نہیں دینا. تو یہ اس طرح کی باتیں, اس سے لگتا یوں ہے کہ تیرا پاکستان کوئی اور ہے اور میرا پاکستان کوئی اور ہے. خاص ہم جو نعرہ لگاتے تھے نا, ایک نے 2 نہیں ایک پاکستان, تو انہوں نے عملی طور پر اس کے الٹ کر کے دکھایا. انہوں نے ایک نہیں بلکہ انیک کئی پاکستان بنا دیے. تو ان کا کوئی اپنے پاکستان ہے, ان کے اپنے رولز ہیں,
جو ان کا ساتھ دے, جو ان کی مدد کرے, جو ان کے ساتھ ہے وہ ہے ایماندار, وہ ہے نیک, وہ ہے سب سے اچھا, اور جو ان کی بات نہ مانے, جو ان کے تابع نہ ہو, تو وہ الیکشن کمشنر بھی چور ہے, وہ بھی بے ایمان ہے, اور سپہ سالار بھی میر جعفر میر صادق ہے, اور پھر وہ ججوں کو بھی کچھ کہہ دیں گے, اور پھر تھری اسٹوڈنٹس بھی کہہ دیں گے, کسی کو وہ ڈیزل کہیں گے, کسی کچھ کہیں گے. تو ان کی جو سیاست ہے وہ میں سے شروع ہوتی ہے اور میں سے ختم ہو جاتی ہے. ایسا نلائق, یعنی ایک تو وہ تو ہے ہی, یعنی جیسا گرو ویسے چیلے, اور خاص صاحب پہ تو 100 سوال ہے ہی. یہ جو شوکت ترین صاحب ہیں, ان پہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی, میری بالکل توقع نہیں تھی. میں ان کو ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں, جب وہ بینک کو لیڈ کرتے تھے, اور ان سے کبھی کبھار کسی نہ کسی معاملے پہ گفتگو ہوتی رہی ہے, لیکن انہوں نے جتنے بینک بنائے ایک تو بینک چلے نہیں, اور دوسرا جب وہ 2 بار یہ وزیر خزانہ بنے اور دونوں بار انہوں نے بیڑا گرک کیا, تو ان کا تو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا اپنی بوٹی کے لیے کسی کا اونٹ یا بکرا قربان کر رہے ہیں, یا یہ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ, یعنی شوکت ترین سے مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی. پھر وہی ہے, خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. جب سے یہ پی ٹی آئی میں گئے ہیں تو پی ٹی آئی کے اندر جانے والا جاتا وہی ہے جو کہ جس کے اندر شخصیت پرستی کی کوئی رمق موجود ہو. خان صاحب کو بس اپنا امام مان لو, خان صاحب نو, اور جو خان صاحب کہنا مان لو, اس میں اچھا برا کچھ نہیں ہے. تو یہ اصل میں یہ سیاسی جماعت بالکل نہیں ہے. اور خان صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. خان صاحب کو کہتے ہیں نا جلسے میں, جیل میں انہوں نے کہا کہ او صحافیوں سن لو, میں کوئی سیاست نہیں کر رہا, میں تو جہاد کر رہا ہوں, میں تو حقیقی آزادی کی لڑائی لڑ رہا ہوں. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ بلی تھیلے سے باہر آ رہی ہے. یہ کوئی ان کے ذہن میں کوئی ایسا نقشہ ہے, یہ جو ملک کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں. اس سوچ کو ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں اگر اس صورتحال کے باوجود ایک انہوں نے جو شہباز گل کے ذریعے کوشش کی اے آر وائی پہ بیٹھ کے جو اس نے بیان دیا اور فوج کے اندر بغاوت کرانے کی, اس سے زیادہ بڑی اور کیا ہو سکتی ہے سازش. اور پھر آپ اپنے آئی ایم ایف کی ڈیل تباہ کرنے کی سازش. تو آپ کے سارے کام, یعنی میں بات کر رہا ہوں خان صاحب کی, کہ سارے کام اس طرف جا رہے ہیں جس سے ملک دشمنی نظر آتی ہے, حب الوطنی نظر نہیں آتی. اب اگر آپ اپنے لیے کوئی الگ پاکستان چاہتے ہیں, اگر آپ کا ذہن ہے کہ یہ پاکستان آپ کو بارے میں نہیں ہے, یہ لوگ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے, آپ کو کوئی الگ ریاست چاہیے, تو یہ اس کی مجھے لگتا ہے اس کے کہیں نہ کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خناس ہے, اور اس کو پھر ٹھیک کرنا چاہیے. اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں جی یہ آڈیو لیک کس نے ریکارڈ کی, کہاں سے آئی یہ آڈیو شوکت ترین کی, یہ تو غیر قانونی ہے, کسی کی آڈیو لیک نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کی گفتگو مانیٹر نہ کی جائے تو آپ تو بہت پہلے ملک توڑ چکے ہوتے ہیں. اور یہ سازشیں اسی لیے آپ کے سامنے آتی ہے. میں تو کہتا ہوں بالکل کرنی چاہیے مانیٹرنگ, ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے, کہیں ہمارا ملک توڑنے کی سازش تو نہیں کر رہے خدا نہ خواستہ. تو بیرونی سازش کے خط سے آپ نے کہانی شروع کی, جو مداخلت ہو گئی, اور آپ دیکھیں کتنی بڑی اندرونی سازش آپ کے سامنے آ گئی ہے. آنکھیں کھول کے اگر لوگ دیکھیں, جو لوگ ان کے عقیدت مند ہیں, وہ گرو رجنیش ہوا کرتے تھے امریکہ میں, جس کے پاس ونود کھنہ بھی کئی سال جا کے ان کا چیلا بن کے رہا, متاثر ہو گیا. گرو جی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, گرو جی کی دنیا, گرو جی کی اپنی جنت, اور وہ 1-2 سال نہیں, کوئی 8-9 سال وہاں پہ رہا, اور اس کو چھوڑ کے گیا فلم انڈسٹری, جب بہت بڑا ایکٹر تھا, تو وہ بھی انسپائر ہو گیا. پھر 8-9 سال بعد اس کو ہوش آئی. تو یہاں بھی لوگوں کو ہوش پتہ نہیں کتنے سالوں بعد آئے گی. 10 سال سے کے پی کے میں حکومت ہے اور ٹکے کا کام نہیں ہے. کے پی کے پورا ڈوب گیا ہے, باتیں کروڑوں کی, دکان پکوڑوں کی, یہ ان کا حال ہے. اسد عمر صاحب پریس کانفرنس کرنے آئے, ان کے جنرل سیکرٹری, وہ کہتے ہیں جی کون سی غلط بات ہم نے کی. پہلے یہ سارے مل کے شور مچا رہے تھے, جب یہ گفتگو لیک ہوئی جعلی آڈیو ہے جی, آڈیو یوں ہے جی, وہ ہے جی, پھر ماننا پڑ گیا, پریس کانفرنس کرنے آ گئے, یہ بھی مان کے خط لکھا ہے, پھر یہ مانگے ہم نے اپنے صوبے کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھا. بھائی ملک کا انٹرسٹ سب سے پہلے ہے یا صوبے کا انٹرسٹ سب سے پہلے ہے؟ اور پھر انٹرسٹ تو پاکستان ہے, پاکستان ہے تو کوئی صوبہ ہے, کوئی باقی کا انٹرسٹ ہے. مفتہ اسماعیل بھی پریس کانفرنس کی, انہوں نے بھی پھر آ کے کہا, اس نے پھر بتایا کہ اصل صورتحال کیا ہے, کہ ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں, ہم نے ماں کی مہنگائی کی, پٹرول مہنگا کیا ہے, ہمیں پتہ تھا سب کچھ کرنے کا, لیکن ملک بچانا تھا. تو ایک طرف ایک جماعت وہ یہ دعویٰ کری کہ ملک بچانے کے لیے آئی ہے. وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ جماعت جو کہ جب اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے تمام بائی الیکشن جیتے, نواز شریف پاپولرٹی کی معراج پہ تھے, اور جب یہ عدم اعتماد کے بعد حکومت میں آئے
تو عوام کی اکثریت یہ کہتی تھی، بلکہ خود پارٹی کے اندر ان کے لوگ کہہ رہے تھے کہ تجھے کی کیتا، یہ آپ نے عمران خان حکومت کا سارا گند اپنے سر پہ اٹھا لیا. خود تحریک انصاف کے لوگ کہتے تھے کہ خان صاحب کو تو کچھ ہے ہی نہیں سی، یہ تو کسی الیکشن جانے کے قابل نہیں تھے، تو ان کی حکومت گرا کے ان کو مظلوم بنا دیا آپ نے. لیکن اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ اگر ان کی حکومت نہ گرائی جاتی تو ملک اس وقت خدا نہ حادثہ یعنی ڈیفالٹر تو ہو گیا تھا اور بھی بہت کچھ ہو جاتا. دوسرے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی براہ راست تقریر نشر کرنے پر پابندی کا جو نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا پیمرا کی جانب سے وہ معطل کر دیا ہے، اور یہ نوٹیفکیشن 5 سپٹمبر تک ملتوی کیا گیا ہے، معطل کیا گیا. تو 5 سپٹمبر تک کا مطلب یہ ہے کہ یہ عارضی طور پر معطل کیا گیا ہے. اور کل نواز شریف کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ ٹیلی ویژن کے اوپر آن ایئر گیا، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کو بھی ایک عارضی ریلیف دیا گیا کہ وہ بھی اپنی جو تقریر جو خطابات ہیں وہ اس لیے ٹیلی ویژن کے اوپر آن ایئر کر لیں کیونکہ سیلاب ہے، اور انہوں نے چونکہ بڑے لیڈر ہیں اور ہر جماعت کے فالوئنگ ہوتی ہے، تو جو بھی لیڈر اپنی جماعت کے فالوور سے یا عوام سے اپیل کرتا ہے تو لوگ ان کی بات سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی آج لائیو میراتھن ہے، تو وہ اب ٹی وی دکھا سکیں گے ان کی لائیو میراتھن کل جس طرح ان کی دکھائی گئی. لیکن اب ان پہ یہ سوال آ گیا ہے بہت بڑا، تو یہ خیر اپنی جگہ پہ، لیکن اس موقع پر جب کہ ایک طرف یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف عدالتیں جو ہے وہ دوسرے فیصلے دے رہی ہیں، یعنی عدالت الاؤ کر رہی ہے عمران خان صاحب کو کہ وہ جائیں اور جا کے ٹی وی کے اوپر فنڈ ریزنگ کریں، کیونکہ آج یہ عدالت کے اندر یہ جواز بنایا گیا تھا جی عمران خان صاحب کو تو پابندی ہے اور انہوں نے سیلاب کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا ہے، تو کیا کیا جائے. تو شاید یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ تھا جس کے اوپر ان کو جسٹس اطہر اللہ صاحب نے الاؤ کر دیا. ایک طرف سیلاب ہے اور یہ پیغام دیا گیا کہ سیاست نہ کریں، دوسری طرف یہ آڈیو لیک ہو جاتی ہے. ایسے موقع پہ جب اس ملک میں یونٹی کی بڑی ضرورت ہے، لوگوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، یہ آڈیو لیک کس نے جاری کی؟ کیا آڈیو لیک جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدانوں کو جو ایک ہونے کی ایک چاہے وہ کہہ لیں کہ وقتی طور پر ایک ہو رہے تھے، مجھے لگ رہا تھا کہ شاید مل بیٹھیں گے اور سیلاب کے اوپر سارے اپنے اپنے کام کریں گے، لیکن اس آڈیو لیک ہونے کے بعد تو پھر ظاہر ہے ہیڈ آن ہے، اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے کے مخالف کھڑی ہوگی. اور عمران خان صاحب بھی سوچیں گے کیا، اور ان کو تو پتہ ہے کہ میرے اگر کھاتے کھل رہے ہیں، یہ وہ جو اوقات سے باہر ہو رہے تھے نا، شاید ان کو ایک آدھ ان کی چیز سامنے لا کر ان کو ان کی اوقات میں واپس لایا گیا. تو شوکت ترین اور شہباز گل صاحب یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے چور ہیں، چھوٹے چھوٹے وہ ہیں مجرم، جب تک ان کی نانی کو نہیں پکڑا جائے گا تو ان کے بعد کوئی اور مورا آ جائے گا، کیونکہ جنہوں نے سازش کرنی ہوتی ہے وہ ایک کے بعد ایک مورے کو استعمال کرتے ہیں، وہ مورے پھر آ کے اپنا کام دکھاتے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے، یہ جو نارسسٹ پرسنالٹی ہے نا خان صاحب کی، دوسروں کو کہتے ہیں فاسسٹ، اور خود وہ کیا ہے، تو ان کے پیچھے یعنی یہ مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی فرقہ ہے، یہ کوئی وہ صحیح کہتے ہیں عمرانڈوز ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.